बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर उम्मत के लिए हमने इबादत का एक तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसे वो बजा लाने वाले हैं। बस उन्हें इस अमर में आपसे झगड़ा न करना चाहिए। आप अपने परवरदिगार की तरफ लोगों को बुलाइए। यकीनन आप ठीक हिदायत पर ही हैं। फिर भी ये लोग आपसे उलझने लगें तो आप कहते हैं कि तुम्हारे आमाल अल्लाह बखूबी जानता है। ये सूरह हज की आयत नंबर 67 ता 68 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। ईद मिलादुन नबी की आप सबको बहुत बहुत मुबारक दिल के अता गहराइयों से, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें सबको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी को कामयाब व कामरान बनाए कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उस नमूने को अपनाएं जो उन्होंने इंसानियत की फलाह, इंसानियत की बहबूद के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए और इंसानियत को शरफ़ इंसानियत बख्शने के लिए अता किया था। अगर हम सब लोग अपनी ज़िंदगी का तयन इसी मशल की रोशनी में करें तो कोई वजह नहीं है कि हम भटक जाएँ। और इसी पर मैं बात करूँगी और प्रोग्राम का आगाज़ भी करना चाहूँगी। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सईद आसिफ साहब, आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद जी, और मेहरबानी। आपकी इजाज़त पूरी से मुस्लिम उम्मा को ये दिन मुबारक है जी। और आपकी इजाज़त से कुछ मज़ीद खबरें हैं मैं शामिल करना चाहूँगी, कुछ सुर्खियों को भी। आज की अहम खबर के हवाले से अगर कुछ बात की जाए तो नवीद मुख्तार डीजी ISI बिलाल अकबर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर शेर अफगान बहावलपुर, नज़ीर भट्ट पेशावर के कोर कमांडर, रिजवान अख्तर सरबराह नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, आसिम बाजवा इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स तैनात कर दिए गए। मुल्तान PIA के एक और ATR तैयारे के इंजन में टेक ऑफ से पहले ही आग लग गई, मुसाफिर महफूज। जबकि मौजूदा नाजुक सूरत हाल में फौज के शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है, ये कहना है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का। दीगर अहम खबरें भी इस वक्त मेरे सामने हैं, जिनमें मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी एक खबर है। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज से झड़प में 2 मुजाहिदीन शहीद, 4 एहलकार जख्मी, आज़ादी के लिए एहतजाज और मुजाहिरे। दीगर खबरों को भी मैं हिस्सा बनाऊंगी प्रोग्राम में गुफ्तगू का, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी आज के दिन की अहमियत और आज के दिन की अजमत के हवाले से। सईद आसिफ साहब, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा आज का दिन मिलादे मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो इसमें जो एक मैसेज एक पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ज़ात बारी ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेसत जो हुई इस दुनिया पर, और जो हिकमत थी इस खाल्क़े कायनात की, इस तख्लीक़ कायनात में, वो मेरा ख़्याल है वो मैसेज जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और रहमतुल लिल आलमीन, ख़ास तौर पे मैं इसको फोकस किया करता हूँ कि वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन अगर सिर्फ मुसलमानों के लिए मबूस फरमाया होता ज़ात बारी ताला ने तो वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन होते, लेकिन लक़ब उन्हें ज़ात बारी ताला ने, खाल्क़े कायनात ने रहमतुल लिल आलमीन का दिया है। तो वो कुल आलम के लिए रहमत बन के यहाँ नाज़िल फरमाए गए। तो इस हवाले से ही उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत, उनके किरदार और उनके अस्वा हसना जो है उससे अगर हम रोशनी हासिल करें तो कुल कायनात के लिए जो हस्ती, जो शख्सियत, जो बुलंद मर्तबा हस्ती हमारे लिए रहमत बनकर नाज़िल फरमाई गई है, तो मेरा ख्याल है उस के अस्वा हसना पर अगर हम चले, ये सिर्फ मुस्लिम उम्मा नहीं पूरी इंसानियत जो है, और वो एक यानी कि इस्लाम का जो दीन है वो मैं समझता हूँ कि ज़ात बारी ताला ने इंसानियत की भलाई के लिए नाज़िल फरमाया हुआ है, और उसमें मोहसिन इंसानियत का लक़ब जो है हज़रत सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए मखसूस हुआ है। तो ये मेरा ख़्याल है इसमें सारी बातें एक आप ये समझे कि आप हमाजहत जो है एक शख्सियत जो है वो हज़रत नबी करीम की सूरत में हमारे सामने है। तो इसको अगर हम आज के दिन की मुनासबत से, आज उनका वलादत मुस्तफ़ा आज दिन है, तो इस हवाले से अगर हम शर्फ़ इंसानियत की बात करें और इंसानियत के नाते से जो इंसानी दुख दर्द है उनको दूर करने के लिए क्या किरदार होना चाहिए इंसानियत के हवाले से, अगर उसको हम पेश नज़र रखें तो मेरा ख्याल है
ایک رواداری جو ہے ایک صرف مسلم امہ میں نہیں پوری انسانیت میں ایک رواداری کی جو بات ہے وہ اجاگر ہوتی ہے اس بالکل میں. ٹھیک. تو اس سے ایک پیغام جو ہے وہ امن و آشتی کا ملتا ہے. آج اس وقت جو ضرورت ہے ہمیں، اس وقت جو ایک فتنہ فساد پوری دنیا میں برپا ہے، ایک فرقہ واریت کے حوالے سے بھی، اور پھر جو لادینی قوتیں ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے مسلم امہ کو منتشر کرنے کا، نیست و نابود کرنے کا، اس حوالے سے بھی اگر ایک میسج جو ہے وہ حضرت نبی آخر الزمان کا جو میسج ہے وہ خدا تعالیٰ کا میسج ہے، ان کے ذریعے جو اس انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے دیا گیا ہے، اگر ہم اس میسج کو فالو کریں بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی مسائل جو ہے وہ درپیش نہ ہو. سارے معاملات جو ہے وہ قیوم نظامی نے اچھی کتاب لکھی ہے اسوہ حسنہ پہ، معاملات رسول. تو اس کے پیش کو اگر ہم دیکھیں نا کہ جو یعنی کہ جو خصائص ہے حضرت نبی آخر الزمان کی ذات گرامی میں، بالکل ٹھیک. ان کو ہم پیش نظر رکھیں، ان کی اسوہ حسنہ سے ہم رہنمائی لیں، ان سے روشنی حاصل کریں، تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ جو ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہم یہ جو دنیاوی ایک جھگڑے ہیں ان سے بھی ہماری خلاصی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کا پرچار کیا یا انہوں نے عبادات کا پرچار کیا، انہوں نے باقاعدہ ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، اور ایک ایسی مملکت جو شاید کائنات میں اس سے پہلے کبھی نہیں وجود میں آ سکی. انہوں نے ایک ایسی مملکت تشکیل دی جو انسان کے فلاح کے لیے، انسان کی بہبود کے لیے تشکیل دی گئی. اگر بات کی جائے پاکستان کے حوالے سے، قیام پاکستان کے حوالے سے، تو پاکستان کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے، ایک خدائی طاقت تھی جو اس معجزے کو وجود میں لے کر آئی. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگر پاکستان کی بنیاد اس طرح سے رکھی گئی تھی کہ اسے اس نظریے کی بنیاد پر وجود میں لایا گیا، یا اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، تو بقول قائد اعظم محمد علی جناح کے کہ ہمارے پاس تو 1400 سال سے ہی آئین موجود ہے اور وہ قرآن پاک کی صورت میں ہے، کیوں ہم چیزوں کو امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں کر پائے؟ کیوں ہم اسے صحیح معنوں میں ایک اسلامی مملکت نہیں بنا پائے؟ دیکھیے یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی. یہ اس کا پس منظر جو ہے پاکستان کے قیام کا پس منظر، وہ ایک دو قومی نظریہ ہم کہتے ہیں. یہ دو قومی نظریہ ہمارا کریٹ کیا ہوا نہیں ہے. یہ دو قومی نظریہ اس تعصب کی پیداوار ہے جس نے مسلمانوں کو، ایک خطے میں رہنے والے مسلمانوں کو، یعنی کہ ان پر غالب ہونے کے لیے، ان کو راندہ درگاہ بنانے کے لیے ایک اختیار کیا تھا، جو رویہ، جو طرز عمل تعصب والا. اس وجہ سے پھر یہ تاثر پیدا ہوا تھا ایک یعنی کہ مسلمانوں میں کہ ہمارا اس دھرتی پہ اگر ہم نے رہنا ہے تو ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، یعنی ہندو جنونیت جو ہے ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. تو یہ پھر ایک ظاہر ایک ماٹو، ایک یعنی کہ آپ دیکھیے کہ نشاط ثانیہ جس کو ہم کہتے ہیں دین اسلام کی، مسلم امہ کی جو نشاط ثانیہ ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے احیاء کے لیے ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ ہم نے الگ خطہ حاصل کرنا ہے. اس وقت تو ظاہر پاکستان کا نام تو نہیں تھا، یہ تو بعد میں نام بنا، چوہدری رحمت علی نے اس کا نام دیا تھا. لیکن اس سے پہلے جو ایک علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد تھا 1938 والا، تو اس وقت تک یہی سوچ کار فرما ہوئی تھی الگ مملکت کے لیے کہ ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہونا. تو اس کے پیش نظر پھر ظاہر ہے اس کی بنیاد، جب اس کو ہم ملک خدا داد اسی لیے کہتے ہیں کہ تائید خداوندی شامل حال تھی اس قیام پاکستان کی سٹرگل میں. تو آج بھی ہم اس کو، یہ عرض وطن جو ہے ہماری، اس کو یعنی کہ خطہ مملکت خدا داد ہم کہتے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اس مملکت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، ہم نے نجات حاصل کر لی آزادی کی جد و جہد میں اور تخلیق پاکستان کی شکل میں، جنونی ہندو سے اور انگریز کے غلبے سے تو ہم نے آزادی حاصل کر لی. لیکن قیام پاکستان کے بعد ایک نئی غلامی جو ہے وہ سامنے آئی، جو یعنی کہ بالادست طبقات جو اپنے تئیں بن گئے تھے اس وقت، ایک گٹھ جوڑ ہوا تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا، ملا کا، اور دوسرے جو ہے بالادست طبقات جو ہے ان کا گٹھ جوڑ ہوا، اور انہوں نے پھر عام مسلمان جو ہے ان کو زندہ درگور اس سے بھی بدتر صورت پہ کر دیا جس سے بدتر صورت کا سامنا وہ کر رہے تھے
انگریز اور ہندو کی غلامی میں، اور اس وقت ایک یہ سوچ پیدا ہوئی تھی الگ مملکت کے قیام کے لیے. اب المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو ملک خداداد کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہم نے اگر یہاں غلامی کی زندگی جیسے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت ظاہر ہے، اگر وہی غلامی کی زندگی ہے تو ہم نے اب کس سے آزادی حاصل کرنی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. بالکل ٹھیک. یہ آج کا میسج جو ہے میرا خیال ہے ہمیں اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ میسج لینا چاہیے کہ ان کی زندگی، حضور سرور کائنات کی جو زندگی، جو محسن انسانیت تھے، جن کے نزدیک یعنی کہ وہ ایک ان کا جو خطبہ حج تھا آخری، جس میں انہوں نے درس دیا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی رنگ، نسل اور یعنی کہ یہ امتیاز جو ہے انسانوں میں یہ نہیں ہوگا، سب برابر ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے جو مساوات کا ایک درس ہے اس کو غالب ہونا چاہیے اس مملکت خداداد میں. اسوہ حسنہ کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگیوں کو تعمیر کریں، استوار کریں نئے سرے سے، اور ہمارے پاس کتاب ہدایت جو ہے قرآن مجید کی شکل میں، یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے اس صورت میں کہ ایک منظم یہ ضابطہ حیات ہے. یہ یعنی کہ اس میں ہر انسان کے گائیڈ لائن کے لیے ہر چیز موجود ہے. اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں اور حضور کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں تو میرا خیال ہے ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں درپیش ہوگا تو اس کے حل کے لیے ہمارے پاس سبیلیں موجود ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، لیکن کیا وجہ ہے ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر سکے سعید آصف صاحب؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے نا. وہ ہے نا کہ اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، اب پورا شعر اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ زمانے میں تھے مسلمان ہو کر. ہاں، تو یہی بات ہے کہ ہم نے جب اسوہ حسنہ کو پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہے، قرآنی تعلیمات کو ہم مد نظر نہیں رکھتے، نام کے ہم مسلمان ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، لیکن سارے ہمارے اعمال، افعال، کردار ہمارا جو ہے وہ اس کی ضد ہے، اس کا الٹ ہے بالکل. تو ظاہر ہے پھر ہمارے لیے مسائل ہی پیدا ہوں گے. اس لیے اگر ہم آج بھی راہ راست پہ آ جائیں، گائیڈ لائن بنا لیں ہم کتاب ہدایت کو، حضور سرور کائنات کے اسوہ حسنہ کو اور نشاط ثانیہ کے احیاء کے لیے ہم اپنے ایک راسخ ٹھان لیں ہم دل میں، تو یقیناً کوئی بھی بھٹکی ہوئی قوم جو ہے اس کے لیے پھر راہ ہدایت ذات باری تعالیٰ کی طرف سے موجود ہوتی ہے. اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، ایقان بھی ہے ہمارا. اور یہ اگر ایک حکمت ہے، یہ کائنات جو ہے خالق کائنات نے اگر اس کو تخلیق کیا ہے تو اس میں جو حکمت ہے وہ ظاہر ہے خالق کائنات کی مرضی کے تابع ہے. بے شک. تو اس کے ہم کتنے سرکش ہو سکتے ہیں. یہی بات ہے نا کہ ہمیں ابھی دیکھیے ہماری جو زندگیاں ہیں ان میں کتنی یعنی کہ اپنے آپ کو انسان جو ہے بلند و بالا سمجھے، غرور، تکبر، نخوت جو ہے وہ اس کا خناس ذہنوں میں پالے، لیکن انسان کی زندگی اس کا کوئی اعتبار ہے بھلا؟ بالکل ٹھیک. یہی سوچنے والی بات ہے کہ آپ آج کی یہ سانس ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، کوئی ایسی خدا کی حکمت ہے کہ یہ سانس نہیں چلے گی، تو یہ تکبر، یہ نخوت، یہ سارا کہاں جائے گا؟ یہ سارا غرور تو خاک میں مل جائے گا. ہم نے مٹی میں ہونا ہے، مٹی ہونا ہے. وہ بابا فرید کا ایک شعر ہے کہ فریدہ خاک نہ نندیے، خاکو جیڑ نہ کوئی، جیوندیاں پیرا ہیٹ مویا اوپر ہوئے. یہ جو فلسفہ ہے ایک ہماری یعنی کہ ایک خاک مٹی کا جو فلسفہ ہے، میرا خیال ہے اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں، ہماری اوقات کیا ہے، یہ مٹی میں ہم نے مٹی ہونا ہے. اس مٹی پر ہم چلتے ہیں، بڑے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہی مٹی پھر ہمیں اپنے اندر سما لیتی ہے. تو اس فلسفے کو اگر ہم سامنے رکھیں، اپنی زندگیوں کو استوار کریں، تو میرا خیال ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. حکمرانوں کے رویوں کی بات کی جائے، حکمرانوں کے طرز حکمرانی کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
पुरानों का آج तर्ज کے حوالے سے اگر حکمرانی- بات کی جائے تو ہر بڑی شخصیت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئے گا ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں ان کی جو روشن کی ہوئی مشعلیں ہیں ان کے اس میں روشنی میں ہمیں اپنے راستے تعین کرنا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے ہم اپنے راستے اسی مشعل کی روشنی میں تعین کر رہے ہیں اپنے راستوں کا؟ یہ تو ساری کہنے کی باتیں ہیں، یہ بھی ساری سیاست ہے. اس پر ہم یعنی کہ نعرے بازی کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کیا کردار، ہوا ہم نے سیاست کو دین سے جدا کیوں کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ پوری مسلم امہ کے لیے سوچنے کی بات ہے، اسلامیہ نے پاکستان کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب اقبال ہمارے نے کہا پاس تھا نا جدا ہو دین سیاست سے ہاں، تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہاں بالکل، ہم نے جب اسے ہمارے پاس چنگیزی میں دیکھیں نا کیوں بدل عرفانہ، دیا؟ جب کتاب ہدایت کی شکل میں ایک منظم ضابطہ حیات موجود ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، اپنی عاقبت بھی سنوار سکتے ہیں، کیوں ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے. یہی تو آج کی جو قیادتیں ہیں، اور معاف کیجئے جو ہماری دینی قیادتیں ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لہو و لعب جو ہے اس کا شکار ہے، اور دنیاوی جو آلودگیاں ہیں وہ اوڑی ہوئی ہیں ہماری قیادتوں نے. تو ظاہر ہے جب ایک دنیاوی جو چکا چوند ہے، جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہمیں کتاب ہدایت سے کوئی روشنی نہیں ملے گی. ہمیں ضرورت تو کتاب ہدایت سے روشنی لینے کی ہے نا. تو اس کو جب تک ہم بنیاد نہیں بنائیں گے، یعنی کہ ہمارے جو ضابطہ حیات ہے، اصل یہ دنیاوی قوانین تو موجود ہیں، ہمارے پاس آئین بھی ہے، لیکن آئین پر بھی ہم کون سا عمل کرتے ہیں؟ دوسرے قوانین ہیں ان پر بھی ہم کون سا عمل کرتے ہیں؟ ایک سرکشی جو ہے، ایک فطرت، ہماری فطرت میں جو سرکشی کا جو ایک خناس ہے، جب تک ہم اس سے نجات نہیں پائیں گے، میرا خیال ہے ہماری زندگیاں اسوہ حسنہ کی روشنی میں انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ نہیں کارآمد ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں کچھ مزید خبروں کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ مزید خبروں کے حوالے سے. ملتان میں پی آئی اے کے ایک اور اے ٹی آر طیارے کے انجن میں ٹیک آف سے پہلے آگ لگ گئی، مسافر محفوظ رہے. یہ کیا معاملات ہیں سعید آصف صاحب؟ کیوں اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے؟ ایک حادثہ ہو جاتا ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں قدرتی آفت تھی، ناگہانی تھا. قدرتی آفت بھی نہیں کہہ سکتے، چلیں ایک ناگہانی وہ تھا اور اچانک سے ہو گیا، حادثہ تھا اور حادثہ ہی تھا. لیکن بار بار اس طرح کی سچویشن کا ہونا، آپ کیا دیکھتے ہیں ہیومن ایرر کہاں تک موجود ہے ان چیزوں میں؟ دیکھیے، یہ جو مشینری ہے ظاہر ایک جہازوں کی شکل میں ہمارے سامنے جو ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی نقص کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی مرحلے میں ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب یعنی کہ ایک مکمل ایک چیز ہے اور جس میں کوئی خامی، کوئی نقص نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن بات وہی حکمت کی ہے کہ ہمارے پاس کسی مشینری کو چلانے کے لیے حکمت اور تدبر کیا ہے. اگر ہم اس سے خالی ہیں تو میرا خیال ہے پھر کوئی معمولی نقص جو ہے وہ بھی بہت بڑا نقص بن جاتا ہے، اور کوئی معمولی غلطی جو ہے وہ پھر جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے ہمارے لیے کئی جھنجھوڑنے والی اب تک جتنے صانعات ہوئے ہیں ہمارے اس وقت عزیز میں، کچھ جو تاریخ میں نے پڑھی ہے ان حادثات کی بہت المناک ہے. کچھ 14 حادثات ہوئے ہیں اور جن میں سینکڑوں بیچارے مسافر جو ہے وہ جان سے گئے. تو یہ بہت یعنی کہ ایک ایئر کریش کا جو ایک سانیہ ہوتا ہے نا، وہ یہ بہت اذیت ناک، بہت المناک ہوتا ہے. اس سے ظاہر ہے ایک فضاؤں میں اڑتے ہوئے اس میں جو مشاقی کی ضرورت ہے وہ شامل حال ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جو پچھلا سانیہ ہوا لاسٹ ویک، جو یہ اے ٹی آر جہاز کو چترال سے اسلام آباد آنے والے کو جو ہوا، تو اس میں کئی ہمارے لیے سبق موجود تھے. لیکن آپ دیکھیے عرفانہ، ہم سبق کیا سیکھتے ہیں؟ جو چیئرمین پی آئی اے ہیں وہ اعظم سہگل صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمارا تو خیال تھا کہ ایک انجن سے جو ہے یہ باحفاظت، ایک انجن خراب ہوا ہے تو دوسرے انجن سے باحفاظت پہنچ جائے گا. یہ آپ کیوں سوچتے؟ اب ایک پائلٹ نے جب مے ڈے کال دے دی، وہ آخری کال ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، الارمنگ جو ہوتی ہے، تو اس کے بعد تو میرا خیال کہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بالکل صحیح. آپ یہ سمجھے کہ یہ باحفاظت آپ کس چیز پہ ریلائی کر سکتے ہیں؟ ہاں، کسی پر ریلائی کر سکتے ہیں، وہ سارا کچھ دیکھ بھال کر ہی وہ کال دی جاتی ہے. تو اس میں ہیومن ایرر جو ہے وہ یقیناً اس کو اینالائز کرنا چاہیے. ابھی یہ سارے میرا خیال ہے اس کمپنی کے جو جہاز ہیں ان سب کی آپ دیکھ بھال کریں.
یہ جو اب ملتان میں ہوا اسی یعنی کہ کمپنی کی جو دیکھیں یہ ٹیک آف سے پہلے ہوا، ہاں ٹیک آف سے پہلے خدا نہ کرتا، ہاں بالکل یہی بات ہے نا. اور یہ بر وقت وہ کنٹرول ٹاور نے دیکھ لیا اس کو آگ لگتے ہوئے، تو یہ اچھا ہوا. یہ ایک حکمت اور تدبر کے ساتھ اس کو پھر لینڈنگ ہو گئی اس کی اور مسافر بچ گئے. تو ایسی ہی حکمت اور ایسے ہی تدبر، اور سب سے زیادہ عرفانہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح یہ اس جو حادثہ ہوا ہے چترال کے جہاز والا، جس طرح اس کے پردہ پوشی کی کوشش کی جاتی، کوئی سمجھ سے بالا تر ہے یہ معاملہ کہ کوئی غلطی اگر آپ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اعتراف کرے اور پھر آئندہ کے لیے کوئی اچھی ایک اسٹریٹجی بنائے، اچھی حکمت عملی بنائے ان طیاروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے. تو کوئی قباحت نہیں اگر آپ کوئی ایسی مثال قائم کر لیں کہ غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کسی نے اپنا عہدہ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا. بیرونی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، ایون ہمارے انڈیا میں ریل کے حادثے پر وہ اس وقت جو ریلوے کے منسٹر تھے وہ جو بڑے معروف ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو یہاں تو یہ کلچر پروان ہی نہیں چڑھ پایا. یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ریلوے کا منسٹر جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی ٹرین کا ڈرائیور تو نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ایسی کٹ ہوجتیاں جو ہیں اس وجہ سے ہی پھر زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعید حسی صاحب، اب وہی بات ہے کہ کسی کی ہٹ دھرمی کہہ لیں آپ اسے، یا پھر کسی کی ڈھٹائی کہہ لیں، یا پھر کسی کی بے حسی کہہ لیں، کسی کی غفلت کہہ لیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے یہ ناقابل فراموش بھی ہے اور ناقابل تلافی بھی ہے. اب اس انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے ہیں کہ ہم بار بار اس طرح سے لقمہ اجل نہ بنیں؟ دیکھیے اجل بہرحال ایک حقیقت برحق ہے، اسے آنا ہی ہے، لیکن اس طریقے سے آنا اور اس طریقے سے مارے جانا یہ تو میرے خیال میں غلط بات ہے، زیادتی کی بات ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جی 100% اتفاق کرتا ہوں. جان کا جانا اور جان لے لی جانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو انسانی جانیں اب چلی گئیں وہ تو چلی گئی. قدرت کی حکمت، میں تو کہتا ہوں کہ جو وقت متعین ہے موت کا، ہم اس قسم کے ٹیکنیکل ایررز کو اتنا آسان کیوں لے لیتے ہیں سعید حسی صاحب؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس قسم کی جو تکنیکی خرابیاں ہوتی ہیں یا فنی خرابی ہوتی ہے اس کو ہم اتنا آسان کیسے لے سکتے ہیں اور کیوں لے لیتے ہیں؟ یہی تو ہم بحث کر رہے ہیں اس میں کہ جب تک ہم غلطیوں کا اعتراف کرنا ہمیں نہیں آئے گا، یہ عادت ہم ڈیولپ نہیں کریں گے اپنے اندر، تب تک اصلاح ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. اگر ہم غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، ہم تو ٹھیک ٹھاک تھے. کس چیز کی کمی ہے سعید حسی صاحب آپ کے خیال میں؟ بجٹ کی کمی ہے، فنڈز کی کمی ہے، سب کچھ ہے. اداروں کو پراپر طریقے سے پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، صحیح طریقے سے ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں. کس چیز کی کمی، کس چیز کی ہے، کہاں کمی؟ اگر ہم یہ پی آئی اے کے سٹرکچر کا جائزہ لیں نا تو اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر لاکھوں کے مشاہرے لے رہے ہیں، اتنی سہولتیں اتنی مراعات لیتے ہیں کہ کوئی انسان دنگ رہ جاتا ہے ان کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی کہ اتنے زیادہ ان کے یعنی کہ اتنی زیادہ سہولتیں ہیں اور اتنے بڑے پیکج ہیں. تو اس کے باوجود اگر ان کا جو ادارہ ہے وہ تنزل کا شکار ہے، اس میں خرابیاں بڑھ رہی ہیں، وہ انسانی جانوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے پورا اوورآل ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اتنے بڑے پیکج کسی کو دینے کی کیا ضرورت ہے. اگر اس میں ایفیشنسی ہی نہیں ہے، اس میں استعداد ہی نہیں ہے، تو یہ محض نوازنے والی بات ہی پھر ہوگی. ان کے بارے میں بھی، اعظم سہگل صاحب کے بارے میں بھی بڑی بڑی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں جو ان کی تعلق داریاں ہیں حکمران فیملی کے ساتھ. تو میرا خیال ہے اس طرح اگر آپ نوازیں گے، اداروں کو سپرد خدا کریں گے، تو میرا خیال ہے پھر اصلاح احوال جو ہے وہ بہت پیچھے کہیں رہ جائے گی. اصلاح احوال کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. اگر آپ نے کوئی ایک یعنی کہ کسی ایک سانے کی وجہ سے کوئی کوتاہی سامنے آئی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی پردہ پوشی کریں، آپ اس کوتاہی کو سامنے رکھ کر اصلاحی منصوبہ بنائیں، تعمیراتی منصوبہ بنائیں، ایک غلطیوں سے پاک کرنے کا جو ہے وہ ایک اس ادارے کو اس راہ پہ، اس ڈگر پر چلائیں. تو پھر ہی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بھلائی کی، بہتری کی. ورنہ تو ایک تنزل جو ہے وہ پوری سوسائٹی کا حصہ بن رہا ہے، تو پوری سوسائٹی اس کی نظر ہو رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ.
چلیں اگلی خبر کے جانے پڑتے ہیں، ٹرمپ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ مان لیں الیکشن میں روس نے مداخلت کی، ریپبلکن سینیٹر جان مکین۔ یہ جو ٹرمپ کے حوالے سے احتجاج کا سلسلہ ہے، گوسپس کا سلسلہ ہے، ڈسکشنز کا سلسلہ ہے، ڈیبیٹس کا سلسلہ ہے، یہ تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سعید آصف صاحب، لگتا تھا کہ ٹرمپ منتخب ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور چیزیں روٹین کے مطابق چلنے لگیں گی، لیکن چیزیں ریگولر ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی ہیں۔ آپ کو آتا ہے؟ حضرت علی کا قول ہے کہ جو موقع آپ کو جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے اگر ٹرمپ کی کامیابی کے حوالے سے اب جو باتیں ان کے مخالفین کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ تو اس طرح انٹریگ ہوئی، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، یہ باتیں آپ کو بعد میں یاد آنے والی باتیں، اس لیے آپ ان باتوں کا اپنی اصلاح احوال کے لیے آپ ان باتوں کو استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ مزید الجھاؤ کی صورت پیدا کریں۔ اب ٹرمپ ایک حقیقت ہے، وہ اگلے 4 سال کے لیے الیکٹ ہو چکا ہے۔ اس میں اب دیکھیے جو ایک پاپولر ووٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، ایک مینڈیٹ جو ہے عوامی مینڈیٹ وہ اس کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے آپ ملائن کر سکتے ہیں؟ کیسے ایسے الزام تراشیوں کے ذریعے، بھلے یہ آپ کے الزامات صحیح بھی ہوں، کل ہی ابھی اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی یعنی کہ یہ ٹرمپ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی جب یہ ایسی الزام تراشیاں ہوئی کہ روس نے یہ اس کو معاونت کی ہے، تو ٹرمپ کی لابیز کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رپورٹ دی تھی کہ عراق کے جو صدر صدام حسین جن کو ہینگ کیا گیا وہ جدید اسلحہ سے لیس ہے۔ انہوں نے اور جب تحقیقات ہوئی تو کچھ بھی نہ نکلا ان سے۔ تو یہ ایسے جو لیم ایکسکیوزز ہیں ان کی بنیاد پر آپ تباہی کی نوبت لے آتے ہیں، تورا بورا بنا دیتے ہیں کسی ملک کو، کسی علاقے کو، کسی قوم کو۔ تو میرا خیال ہے ایسے اقدامات اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے، اس سے پہلے تدبر کرنا چاہیے، اس سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ صرف آپ سنی سنائی باتوں پر لٹ لے کر کسی کے پیچھے پڑ جائے اور اس کو یعنی کہ اس کو فنا کرنے کے ارادے، اس کو تہس نہس کرنے کی نیت سے آپ چڑھ دوڑے اس پر اور اس کے بعد کچھ بھی ثابت نہ ہو، تو میرا خیال ہے یہ غلطیاں جو ہیں یہ بھی ایسی ہی غلطیاں ہیں جس کا ہم پہلے اپنے ملک کے معاملات کے حوالے سے انالائز کر رہے تھے، یہ بھی ایسی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسانی تباہی کی نوبت لاتی ہیں۔ میرا خیال ہے اب انہیں شکست مان لینی چاہیے ڈیموکریٹس کو، اور ٹرمپ کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ کے لیے ملک کے صدر ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے پہلے کہا بھی تھا، خود ہلیری نے کہا کہ میں کوآپریشن کروں گی، اوباما صاحب نے بھی کہا، یہ سیکنڈ تھاٹ جو ہے یہ اس کے بعد آئی ہے۔ جس طرح اب دیکھیے ہمارے عمران خان صاحب جو ہے 2013 کے انتخابات کو پہلے انہوں نے تسلیم کیا اور اس کے بعد پھر لٹ لے کر پیچھے پڑ گئے۔ بالکل ٹھیک، وہ تو ابھی بھی عوامی عدالت لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ کلچر ہے پوری دنیا میں۔ عوامی عدالت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سعید آصف صاحب؟ کس کی؟ عمران خان صاحب کی عوامی عدالت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عمران کی عوامی عدالت تو 2013 سے لگی ہوئی ہے نا، تو اس عدالت کا تو ہر فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ اب انہیں بھی ہوش کے داخل لینے چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر کہیں ان کی دال نہیں گل رہی تو بجائے اس کے کہ آپ ہر دھرمی۔ اچھا ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی، خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ 2018 کے انتخابات سر پر ہیں اور لوگوں کو یہ ایشو بھولنے نہیں دیں گے۔ پاناما کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاناما کا ایشو جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکلنے نہیں دیں گے اور بھولنے نہیں دیں گے لوگوں کو یہ ایشو۔ آپ کو نہیں لگتا ہے 2018 کے انتخابات چونکہ سر پر ہیں اس لیے ہر پارٹی کے پاس اپنا کوئی نہ کوئی ایک ایسا موٹو ہونا چاہیے ہے جس کی بنیاد پر سیاست کی جا سکے، اور کہیں نہ کہیں اب اس مردہ گھوڑے کو ہی کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ اتفاق کریں گے میری بات سے؟ دیکھیں اگر تو سیاست کرنی ہے انتخابات کی، 2018 کے انتخابات کی سیاست کرنی تو بہت اچھی بات ہے، تعمیری سیاست کریں آپ، اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، اور یقیناً میدان سب کے لیے کھلا ہوا ہے انتخابی میدان۔ لیکن اگر پاناما کیس کو لوگ بھول گئے یا پاناما کیس ذرا سا بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے جو کہ ایک بڑی عوامی جماعت بن کے سامنے آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، وہ دوبارہ سے عوامی زور کا مظاہرہ کرے گی، عوامی مینڈیٹ سامنے آئے گا اس کے لیے بڑا؟ دیکھیں یہی میں کہتا ہوں کہ آپ اس وقت حکمت عملی ایسی بنائیں
انتخابی سیاست کر کے آپ ایسی حکمت عملی بنائیں کہ آپ حکمرانوں کی پالیسیوں کا توڑ کر سکیں. آپ کے پاس کوئی متبادل ایسا سسٹم ہونا چاہیے امید کی کرن بننے والا عوام کے لیے, جس کو دیکھ کر عوام میں حوصلہ پیدا ہو کہ نہیں, یہ جو حکمران ہیں انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اور ان کا جو منشور, دوسروں کا جو منشور سامنے آ رہا ہے, چاہے اس میں تحریک انصاف ہے یا بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے یا کوئی دوسری پارٹیاں ہیں, اگر ان کا منشور اٹریکٹ کر رہا ہے, ان کی جو انتخابی اسٹریٹجی ہے جس میں ان کا منشور بھی شامل ہوگا, تو پھر ظاہر ہے عوام کے لیے ایک آسانی ہوگی فیصلہ کرنے میں. لیکن اگر آپ اس سسٹم میں رہ کر اس سسٹم کو سیبوٹاج کرنے کی سیاست کریں گے تو پھر عوام متنفر ہوتے ہیں. پھر وہ سوچتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے, ان کا ایجنڈا تو ہر صورت میں جیسے تیسے اقتدار کی سیڑھی تک پہنچنے کا ہے, چاہے اس کے لیے کوئی بھی حربہ اختیار کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے پورے ایک سسٹم جو ہے اس کو سیبوٹاج کرانا پڑے. تو اس وجہ سے ہی گڑبڑ ہوتی ہے. عمران خان صاحب اگر ایک طریقہ 2018 کے انتخابات میں عوام کے دلوں کو چھونے کا بڑا واضح تھا, اور یہ بہت پریکٹیکل طریقہ تھا اگر دیکھا جائے تو, وہ یہ بھی حکومت تھی ایک صوبے کی جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی, ایک جانب سندھ کی حکومت تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود تھی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ وفاق میں چونکہ مسلم لیگ نون تھی لہٰذا سارا کچھ مسلم لیگ نون کو ہی کرنا تھا, ایسا نہیں تھا. ایک صوبہ باقاعدہ بٹا ہے, ایک صوبہ باقاعدہ تقسیم ہوا ہے اور برابر کا حصے میں آیا سب کے. آپ کو نہیں لگتا اپنا اپنا حصہ صاف کر لینا چاہیے تھا, اپنا حصہ صحیح کر لینا چاہیے تھا؟ بہت پتہ کی بات کی. اب دیکھیے 18ویں ترمیم جو ہوئی ہے نا, اس میں صوبوں کو خود مختاری مل گئی ہوئی ہے, صوبے زیادہ خود مختار ہیں, وفاق کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بٹ گیا ہے ہر صوبے میں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جس صوبے میں جس کی حکومت ہے, یقینی بات ہے عوام اب اینالائز کریں گے کہ اس نے اپنی حکومت کے ماتحت اس صوبے کو کتنی ترقی دی ہے, اس صوبے کے عوام کے لیے کتنا کچھ کیا ہے. اگر وہاں عوام مایوس ہے, کے پی کے میں تحریک انصاف سے عوام اسی طرح مایوس ہے جس طرح پہلے حکمرانوں سے مایوس تھے, اسی طرح پیپلز پارٹی سے سندھ میں, اب سندھ میں تو پیپلز پارٹی پچھلے 14 سال سے اقتدار میں ہے, تو اگر وہاں عوام کو ابھی تک کچھ نہیں ملا, تھر کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح فاقہ کشی کا شکار ہیں, بچے ان کے بھوک سے, پانی کی قلت سے مر رہے ہیں. تو بالکل پھر کمپیئر کریں گے لوگ, پنجاب کے ساتھ کمپیئر کریں گے, یہاں بھی بے شمار مسائل ہیں, عوام کو یہاں بھی فیس کرنا پڑتے ہیں. یہاں چولستان کا جو خطہ ہے وہ تھر سے کم نہیں ہے, بہت مسائل ہے یہاں بھی. اور ایون لاہور کو چھوڑ کر باقی جو شہر ہے ان کا اگر ہم انالیسس کریں تو محرومیت بہت زیادہ ہے یہاں. لیکن کمپیئر ہم جب کریں گے دوسرے صوبوں کی ترقی کے ساتھ اس صوبے کو, تو پھر یہاں اپر ہینڈ نظر آئے گا. تو اگر بات کی جائے تو وہاں پر تعلیم کا فقدان ہے, وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے, بنیادی انسانی ضروریات کا فقدان. ابھی تک ویسا کا ویسا ہے جیسا پولیس کلچر پہلے تھا. خان صاحب کی طرف سے ویسے کے پی کے پولیس کلچر کے حوالے سے یہ خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ سٹرونگ کیا ہے, بہت بدل دیا ہے, بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اس میں. دعوے اور عمل دیکھنا تو کمپیئر جب ہم کرتے ہیں کہ آپ فلاں بندہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, جب اصل صورت زمینی حقائق ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے برعکس نکلتے ہیں, بالکل حقیقت حال سامنے آ جاتی. اس لیے کوئی ایسا ایشو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. عوام کے سامنے ایک میدان کھلا ہے, اب یہ ٹھیک ہے آپ سارے زور لگائیں اگلا جو انتخابات ہے, لیکن اس انتخابات کی نوبت آنے دے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا بھی لگتا ہے آپ کو کہ انتخابات کی نوبت نہیں آئے گی جو حالات ہیں نا, یہی بات ہے نا, کوشش کرتے ہیں نا. عمران خان صاحب کی جو تحریک 2014 سے اب تک کی جو ہے دھرنا تحریک آپ دیکھ لیں, اس میں کیا اشارے ملتے رہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو اس پورے سسٹم کو سیبوٹاج کرنے والا ایجنڈا تھا ان کا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ سیاست کریں, آپ انتخابی سیاست ضرور کریں, انتخابات کا میدان آپ کے سامنے ہے, آپ اچھا منشور اچھا پروگرام دیں عوام کو تاکہ عوام اٹریکٹ ہوں آپ سے. لیکن جس طرح آپ ملائن کرتے ہیں, پوری عدلیہ پر مدمر ڈال دیتے ہیں, کسی اور ادارے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, شخصیات کی, اور جو لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے, جو کلچر آپ ڈیولپ کر رہے ہیں ایک بدتمیزی والا, تو اس میں ظاہر ہے ایک عام آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی کی یعنی کہ ذات حیثیت ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کی کیا درگت بنے گی پھر ان کے ہاتھوں. تو یہ میرا خیال ہے ایک اخلاقیات کے حوالے سے بھی ہم آج محسن انسانیت حضرت سرور کائنات کی بات کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے جو میں نے بات کی اسوہ حسنہ پر سے ہمیں روشنی لینی چاہیے. تو میرا خیال ہے
ہماری جو سیاست اس وقت جو ہے یہ پوری سیاست کو اگر ہم اینالائز کریں تو یہ سوائے مکر و فریب کے، ریاکاری کے، اس سیاست میں اور کچھ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سعید آصف صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور اختتام میں سوچنے کی بات یہی ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے، آج کے دن کی عظمت کے حوالے سے ہمارے ان تمام حکمرانوں کی جانب سے، ان تمام سیاسی اکابرین کی جانب سے بڑے بڑے بیانات تو ضرور دیے جائیں گے، لیکن کیا یہ خود بھی ان تمام تر بیانات کو فالو کرتے ہیں، ان تمام تر بیانات پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں؟ اگر بات کی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی یا ان کے اسوہ حسنہ کی، تو ان کے اسوہ حسنہ میں جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ برداشت کا درس دیتی ہے، لیکن ہمارے حکمران، ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آج کا دن شاید کہیں نہ کہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ثابت ہو اگر وہ اسے اپنے لیے اس طرح سے سوچنا چاہیں۔ تو عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔